अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आप लोगों में से जिन्होंने ये आपका अपना चैनल है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों की राय मुझे बहुत तवातुर से मिल रही है, और मेरी पूरी कोशिश होती है मुमकिन हद तक कि मैं उसका जवाब भी दूं आप लोगों को, और इंशाल्लाह मुझे इंतज़ार भी रहता है आपकी राय का। चाहे आप जो कुछ मैं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, मैं और सफदर, आप लोगों को बेशक उससे इख्तिलाफ भी हो, लेकिन आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए। और आज हम लोग बहुत दिनों के बाद ये गुफ्तगू दोबारा कर रहे हैं, तो एक बहुत ही अहम मौका है, जैसे कि 21 अप्रैल जो अल्लामा इकबाल की भी बरसी है, और इत्तेफाक से मुस्तफ़ा अली हमदानी जो रेडियो पाकिस्तान के बुनियादी सुतूनों में से एक सुतून हैं, जिनको आप पहला ऐलान आज़ादी जिन्होंने किया था इस पस मंज़र में इस हवाले से जानते हैं, उनकी भी 21 अप्रैल को उनकी बरसी है। तो आज इन दोनों शख्सियतों पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, और हम आगाज़ करते हैं ज़ाहिर है कि शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से। और सफदर से मैं कहूँगी कि इस पर कुछ थोड़ी सी, ज़ाहिर है कि अल्लामा इकबाल के बारे में इस मुख्तसर से प्रोग्राम में कुछ कहना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर उनके बारे में कुछ सफदर अजीब व गरीब किस्म की बातें आजकल आ रही हैं, और मतलब बड़ी मज़े का खेस जिस तरह से तारीख को मसख किया जा रहा हो वो हो रहा है। सफदर कुछ बताइए तफसील इसकी। सबसे पहली बात तो देखिए, ये मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहना, मैं बहुत ज़मानों से इस बात को करता चला आ रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है हमारी आवाज़ नकार खाने में तूती की तरह होती है। अल्लामा को शायर मशरिक़ कहना उनके कद को छोटा करना है, डिग्रेड करना है। वो यूनिवर्सल शायर थे। अगर आप शायरी से हटकर, शायरी तो उनकी मशहूर कर दी गई ना, वो बुनियादी तौर पर फ़लसफ़े के आदमी थे, और वो ख़ुद भी अपने फ़लसफ़े से मोहब्बत करते थे। अच्छा, अब वही फ़लसफ़ा जो बुनियादी तौर पर उनकी पसंदीदा चीज़ थी, उसी फ़लसफ़े के बहुत से रुख उन्होंने अपनी शायरी में बयान किए। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरफ आपने तवज्जो दिलवाई है, बहुत जल्दी से इस बात को करते हैं। देखिए, ये बात मुतकाज़ी है ख़ास तौर पे इस दौर में इस अमल की, कि हम लोगों के जो स्ट्रेचर बनाना चाहते हैं, दरअसल हम उनके कद छोटे कर रहे होते हैं। हम मौजूदों पे यकीन करने वाले लोग हैं, हम माफोकुल फितरत चीज़ें निकालते हैं। जैसे अभी एक जगह पर यह आया कि अल्लामा इकबाल पर कुरान पढ़ते हुए इस कदर रिक्कत तारी हो जाती थी, और वो ऐसे ज़ारो ज़ार रोते थे कि कुरान के सफ़े भीग जाते थे और उन्हें धूप में रखा जाता था। और ये बयान उनके मुलाजिम के हवाले से आया, जिसका नाम अली बख्श था। कुछ उसे मौला बख्श लिखते हैं, कुछ उसे अल्लाह बख्श लिखते हैं, कुछ उसे इमाम बख्श लिखते हैं। जिन लोगों को इस आदमी का सही नाम मालूम नहीं, वो बयान जारी कर रहे हैं। जी। खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, मुझे बिल्कुल इस बात से इतराज़ नहीं है कि अल्लामा कुरान पढ़ते थे या समझते थे। ज़रूर पढ़ते होंगे, समझते होंगे। कहने का मकसद ये है कि अल्लामा इकबाल बहुत बड़े आदमी थे, अब भी हैं, लेकिन हम उनके साथ अपने मफादात के लिए जो चीज़ें जोड़ते हैं, जैसे एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, उस ज़माने में हमारी बहुत डिस्कशन हुई और लोगों ने हमसे रब्ता किया, क्योंकि हमने मैं बिल्कुल इसी का मैं तस्करा करना चाह रही थी कि सोशल मीडिया पर मुझे बहुत से लोगों ने एक रिकॉर्डिंग भेजी उनकी, अल्लामा इकबाल की जो जवाब शिकवा है उनका, वो पढ़ रहे हैं। यकीनन उन्होंने वहां पर किसी महफिल में पढ़ी होगी। ये हिमायत इस्लाम का बताया जाता, अंजुमन हिमायत इस्लाम के उन्होंने यकीनन पढ़ी होगी, मुशायरों में वो जाते थे। खैर, ये तो हमारी जो बदकिस्मती है वो अलग है कि उनकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। उस ज़माने में रिकॉर्डिंग का ज़माना नहीं था, लेकिन वो एक रिकॉर्डिंग बना के किसी वर्कशॉप में वो के जवाब शिकवा, और वो जारी कर दी कि अल्लामा इकबाल की आवाज़ में। अब वो लोग हमसे पूछते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक रेडियो से रहा है,
اب وہ علامہ اقبال کی نہ تو آواز ہے، نہ اتنی صاف آواز ہو سکتی ہے. آپ لوگ دوستوں سنتے ہیں قائد اعظم کی وہ جو تھوڑی سی ریکارڈنگ ہے، وہ کتنی ڈسٹورشن کے ساتھ آپ لوگ سنتے ہیں، اور وہ علامہ اقبال کی ریکارڈنگ اس قدر صاف جیسے کہ وہ آج آپ کے سامنے بیٹھ کر ریکارڈ کروا رہے ہوں. اور مجھے یہ لگتا ہے صفدر جیسے ایک بہت خاص سوچ علامہ اقبال کے اس پہلو کو عمدن اجاگر کر رہی ہے، اور ان کی شخصیت کے جو دوسرے تمام پہلو ہیں ان کو وہ آہستہ آہستہ وہ پس منظر میں چلے جا رہے ہیں. مثلا وہ ملائیت کے بہت خلاف تھے. بالکل بالکل. ملائیت کے خلاف انہوں نے بہت کچھ لکھا، انہوں نے اہل بیت کی حمایت میں بہت کچھ لکھا. دیکھیے علامہ جیسی جو شخصیات ہیں نا، ان کے فلسفے سے، ان کے نظریات سے، ان کی سوچ سے، ان کی فکر سے ایک رنگ کے نہیں درجنوں رنگ کے سوچے پھوٹتے ہیں. اچھا، جو صاحبان تحقیق ہیں، جو صاحبان فکر ہیں، وہ پھر ان رنگوں میں سے کئی رنگ اور نکالتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی ایک خاص نقطہ نظر سے، جیسے علامہ دین کے آدمی تھے، مسلمان تھے، لیکن ان کو شدت پسند مسلمان بنا کے پیش کرنا، جی بالکل، یہ وہ نقطہ نظر ہے جس کی طرف خاص طور پر ہم توجہ دلوانا چاہتے ہیں. اور دوسرے دیکھیے علامہ اقبال نے جس زمانے میں شاعری کی وہ ماحول ہی یہ تھا. اس وقت ایک پوری بر صغیر میں ایک سیاست چل رہی تھی، 2 ملک بننے جا رہے تھے اور 2 ملک مذہب کے نام پہ تقسیم ہو رہے تھے، تو وہ ایک ماحول ہی اس قسم کا تھا. لیکن اس ماحول کی وجہ سے ان کو آج ایک بالکل ہی مذہبی شدت پسند شاعر کے طور پر ان کی باقاعدہ ایک بیانیہ بنا دیا گیا ہے. دیکھیے وہ بہت معتدل مزاج انسان تھے. میں نے اپنے والد سے ان کے بارے میں جو کچھ سنا ہے، چونکہ وہ ان کے ہمراہ ریلوے روڈ والے ان کے گھر میں رہے بھی، وہ بہت معتدل مزاج آدمی تھے. عام انسانوں والے بھی مشاغل تھے ان کے، بالکل جیسے حقہ پینا وہ ان کا ایک مستقل کام تھا، جیسے اس وقت کی موسیقی سننا، بالکل یہ بھی وہ کرتے تھے. لیکن اس میں ایک فکرہ اور جلدی سے میں کہہ دوں، ان کے فضل ڈاکٹر جاوید اقبال کے حوالے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی طرح نہیں تھے، تو بہت سے بیٹے اپنے باپ کی طرح نہیں ہوتے. لیکن آپ یہ سمجھیے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال ایک صاحب مطالعہ، ایک پڑھے لکھے آدمی، ایک کھلے ذہن کے انسان تھے. اگر انہوں نے اپنے والد کی کسی چیز سے اختلاف کیا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے باپ کو جانتے نہیں تھے یا اپنے باپ کے مخالف تھے. میں سمجھتا ہوں کہ میں گھر میں رہتے ہوئے اپنے والد کے بارے میں جتنی ثقہ چیز بتا سکتا ہوں، وہ باہر والا کتنا بھی بڑا محقق ہو وہ نہیں بتا سکتا. تو یہ کہہ کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کو نگیٹ کر دینا کہ وہ اپنے والد کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے، یہ ذرا زیادتی ہے. چلیے صدر، آپ نے اپنے والد کا تذکرہ کیا تو انہی کا ذکر میں بھی اب کرنا چاہ رہی تھی. 21 اپریل کو مصطفیٰ علی ہمدانی کی بھی برسی ہے. صدر کون سی برسی ہے ان کی؟ جی 39 برس گزر گئے جی. 21 اپریل 1980 کو ان کی وفات ہوئی تھی. جی، اور پتہ نہیں مجھے اور آپ کو تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی یہ کل پرسوں کا. میں بالکل یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے بڑی شخصیتوں کا بڑی شخصیتوں کا سب سے اہم پہلو اور بہت واضح پہلو یہی ہوتا ہے کہ وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی کل وہ مرے ہوں، اور تاریخ میں بھی وہ زندہ ہیں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں بھی وہ زندہ ہیں. نہ صرف ہمارے تو خیر وہ بزرگ تھے، ہمارے والد تھے، بلکہ بہت مطلب لاکھوں ایسے سامعین ہیں جن کے ذہنوں میں وہ زندہ ہیں. شکر ہے خدا کا جی. یہ عوامی سطح کی ہی بات ہے کہ ایسے لوگ زندہ ہیں، ورنہ کسی دور کی حکومت نے بھی ایسے بڑے ناموں کو زندہ رکھنے کا کوئی کام نہیں کیا. یہ نوحہ اور یہ مرثیہ پڑھتے پڑھتے اب میں 70 سال کا ہونے والا ہوں، لیکن پھر بہت عرصے کے بعد میں پہلے اپنے والد کے بارے میں کچھ نہیں لکھا کرتا تھا. آپ کو علم ہے کہ لوگ کہیں گے جی بیٹا ہے اس لیے لکھ رہا ہے. میں اس بات کو آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں اپنے کالموں میں لکھ چکا ہوں. میں نے ایک زمانے تک ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، لیکن آج سے چند برس پہلے میں اپنے بی بی سی کے بڑے سینئر اور یہاں برطانیہ میں جنگ اخبار کے پہلے مدیر، بلکہ مدیر اعلیٰ جناب آصف جیلانی کے گھر میں ہم لوگ بیٹھے تھے، تو اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے والد کے بارے میں کیوں نہیں لکھتے، آپ کا اخبار ہے، آپ لکھنے والے آدمی ہیں. میں نے کہا جی لوگ کہیں گے کہ ان کے والد ہیں وہ خود ہی لکھتے ہیں. تو کہنے لگا اچھا یہ بتائیے
حکومت ان کے بارے میں کچھ نہیں کر رہی, بالکل عوامی سطح پر کچھ نہیں ہو رہا, ریڈیو کا ادارہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کر رہا, اور اگر آپ بھی کچھ نہیں کر رہے تو آپ بھی اسی کشتی میں سوار ہیں, بالکل آپ پر بھی الزام یہی آ رہا. یہ بات مجھے بہت اپیل کی. صفدر, اسی بات کو آگے میں بڑھانا چاہوں گی. مصطفیٰ علی حمدانی صرف وہ اناؤنسر یا وہ شخصیت نہیں ہے کہ جنہوں نے صرف اعلان آزادی کیا جس کی وجہ سے وہ مشہور ہیں. وہ تو بہت ہی ہمہ جہت اور بہت ہی محقق دانشور شخصیت تھے. تو ان کے بہت سے پہلو, ظاہر ہے کہ کوئی چیز اتنی, اعلان آزادی اتنا اہم تھا, ظاہر ہے تاریخ تھی پاکستان کی, بننی شروع ہوئی تھی, قیام پاکستان کی تاریخ اس اعلان سے بننی شروع ہوئی, وہ ظاہر ہے اپنی جگہ اہم ہے. لیکن ان کی شخصیت کے جو دوسرے پہلو ہیں جو صرف آپ ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت لوگ جانتے ہیں, ذرا کچھ بتائیے سامعین. دیکھیں, ایک باپ کے طور پر تو فقط میں جانتا ہوں, ہاں, لیکن ایک دوست کے طور پر, ایک استاد کے طور پر, محقق, ایک ماہر دانشور, نشریات کے طور پر, شاعر, ایک شاعر, ایک صحافی, ان چیزوں میں تو ان کے بہت سے احباب ساتھ ساتھ ہیں. ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ 1909 میں پیدا ہوئے تھے موسی دروازے میں. ان کے اپنے والد اور دادا جو تھے, یعنی میرے دادا جو تھے صفدر حمدانی, ان کا بھی نام تھا, یہ لوگ ایران کے شہر ہمدان سے ہجرت کر کے آئے تھے اور کوئٹے میں آباد ہوئے تھے. تو 1935 کا جب زلزلہ آیا ہے تو اس کے بعد یہ خاندان تقسیم ہو گیا. ایک شاخ پشاور چلی گئی جس میں فاتح بخاری اور رضا حمدانی ہمارے خاندان کے لوگ رہے, اور والد صاحب یہاں آ گئے. موسی دروازے میں جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں مولانا محمد حسین آزاد کا گھر بالکل ان کے گھر کے سامنے تھا. تو انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد سے ملاقات کی ہوئی تھی. اچھا, ان کی زندگی کے بڑے عجیب عجیب پہلو ہیں اور کمال کے پہلو ہیں. باپ وہ کیسے تھے کبھی اس پہ بات کریں گے. تلفظ گھر میں بھی حکمرانی تھی ان کی. وہ کسی کا نام غلط نہیں لینے دیتے تھے, وہ کوئی محاورہ غلط نہیں کہنے دیتے تھے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, ایک دفعہ میں نے اپنی والدہ مرحومہ سے کہا کہ ماں جی مجھے بھی کھانا ڈال دیجئے. انہوں نے کہا ذکیہ رک جائیے, پہلے اسے باہر باندھیے اور پھر کھانا ڈالیے. صفدر, ان کی علامہ اقبال سے بھی گفتگو ہو جی چکی ہے. جی, علامہ اقبال عراق گئے تھے فلسطین کی ایک کانفرنس کے سلسلے میں. جی, تو عراق کے علامہ کاشف الخطا کا, آل خطا کا ایک خطبہ انہیں بہت پسند آیا. وہ لے کے پاکستان جب آئے تو انہوں نے مولانا صادق صاحب سے یہ کہا کہ کوئی آدمی مجھے بتائیے جو عربی سے اس خطبے کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکے. انہوں نے آغا جی سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم اس خطبے کو کر پاؤ گے. آغا جی نے اپنی جس کتاب کا آپ ذکر بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک میموار شروع کیے تھے, میری بدقسمتی میں اسے مکمل نہیں کر سکا, میں گناہ گار ہوں اس کا. اس کا نام بھی انہوں نے ہم سفر رکھا تھا, جس میں ان تمام لوگوں کا ذکر ہے جو ان کی زندگی میں آئے. تو اس واقعے کو انہوں نے یوں لکھا کہ جب مجھے صادق صاحب نے کہا کہ آپ کو وہاں جانا ہے تو میں اس زمانے میں ٹوپی کے بغیر یا دستار کے بغیر بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا سوء ادب سمجھا جاتا تھا. تو میں ڈبی بازار گیا اور وہاں سے 2 آنے کی ٹوپی خریدی اور وہ ٹوپی پہن کر ریلوے روڈ والے ان کے گھر میں گیا. یہ علی بخش جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ علی بخش باہر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے علامہ صاحب سے ملنا ہے. وہ پنجابی میں گفتگو کرتا تھا علی بخش. اس نے کہا کہ اور سامنے بیٹھے ہی مل رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے جب دروازہ کھولا تو وہ تہمت پہنے ہوئے, اوپر وہ شلوکا پہنے ہوئے سفید, اور حقہ پی رہے تھے. تو اس کے بعد جتنے روز میں آغا جی نے یہ خطبہ ٹرانسلیٹ کیا اتنے دن تک وہ علامہ کے پاس اسی گھر میں جاتے رہے اور بیٹھتے رہے. تو ہو گیا ہوگا کہ زبان انہیں عربی بھی آتی تھی, انہیں فارسی بولتے ہوئے تو میں نے خود سنا ہے, اور اردو تو میں جس وقت ریڈیو پاکستان میں آئی تو میں ابھی ان سے میرا براہ راست تعارف نہیں تھا, تو دوسرے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر ایک چلتی پھرتی لغت ہے مصطفیٰ علی حمدانی صاحب. تو اردو تو بالکل ایسے تھی, اور عربی اور فارسی, پنجابی, یعنی لاہور ریڈیو سے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ پنجابی میں خبریں بھی پڑھی. اور افسوس یہ ہے کہ دیکھیے ان اتنی ہمہ جہت شخصیتوں کے بارے میں کہیں کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے, کوئی تاریخ میں ان کا اسی نمایاں لفظوں میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے.
اور صفدر تو بلکہ دیکھیے میں ایک فکرہ کہتا جاؤں, ہم ان لوگوں کو محفوظ کیا کریں گے, کیا کریں, ہم ایسی شخصیات کو متنازع زیادہ بنا دیتے ہیں, کچھ ہماری عادت یہ. وہ صحافت کا بھی ان کا جی, انہوں نے اپنا ایک اخبار جاری کیا تھا, اس اخبار کا نام تھا سفینہ. وہ لاہور میں ہی اسے چھپواتے تھے اور اس سے کوئی پیسہ نہیں کماتے تھے, جیسے ہم اپنے اخبار سے کوئی پیسہ نہیں کماتے. یہ شاید ہمارے جراثیموں میں آیا ہوا ہے خون کے. مولانا ظفر علی خان سے ان کی بہت قربت تھی. انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ لاہور کے کچھ جیٹھ ہال برانسر روڈ کا ہوا کرتا تھا, وہاں پر بہت بڑا ایک مشاعرہ ہوا تحریک پاکستان کے سلسلے میں. ابو الحسن حفیظ جالندھری بھی اس میں سے اور مولانا ظفر علی خان بھی تھے. تو خطاب بفرنگ انہوں نے اپنی نظم پڑھی تو مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ نوجوان یہ نظم مجھے دے دو, یہ کل ذمہ دار کے فرنٹ پیج پہ چھپے گی. تو آغا جی نے وہ اپنا رکھا ہوا تھا. یہ تو آپ ریکارڈ ہے نا آپ کے پاس؟ جی, میں نے جمع کروا دیا تھا اسلام آباد میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیریٹیج میں, یہ اخبار بھی اور سفینہ اخبار بھی, یہ سوچ کے کہ میرے گھر میں رہے گا تو کوئی سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے اسے رکھنے کا. مجھے نہیں پتا وہاں وہ رہا ہے یا نہیں رہا ہے. یہ بات ہے آپ سمجھیے بڑے بھٹو صاحب کے زمانے کی, انہوں نے ہی یہ بنوایا تھا. چلیے وہ تو پتہ کریں گے, لیکن جو انہوں نے مولانا نے جو کہا, ہاں, اس کل کو کیا ہوگا, وہ نظم تو چھپی, اور اس نظم کے اوپر مولانا نے ذمہ دار کے جو اس وقت سربراہ تھے مولانا ظفر علی خان, تحریک پاکستان میں صحافت کے اعتبار سے ذمہ دار کا بہت بڑا کردار ہے, اس پر کوئی کام نہیں ہوا. جی ہاں. تو انہوں نے اس کے اوپر اپنے نام کے ساتھ جو حاشیہ لکھا وہ لکھا کہ اس نوجوان کی یہ نظم خرمن فرنگ میں چنگاری کا کام کرے گی. اچھا, فارسی کے شعر بہت اچھا کہتے تھے, زیادہ تر دینی شاعری کرتے تھے, لیکن غزل بھی بہت اچھی لکھتے تھے. میں ایک شعر آپ کو ان کا سناتا ہوں کہ محبت عقد پرویں ہے, پریشان نہ ہوئیے گا آپ عقد پڑھتے ہیں, یہ لفظ عقد ہے, ترجمہ بھی سن لیجیے گا ان سے. محبت عقد پرویں ہے, اسے افلاک میں ڈھونڈو, محبت کیمیا ہے کربلا کی خاک میں ڈھونڈو. یہ غزل کا شعر ہے. اور میں اپنا آپ کو دوستوں یہ بتاؤں کہ میں آپ کو ان کی رائٹنگ بھی دکھاؤں گی تھوڑی سی اسی ویڈیو میں, لیکن تھوڑی سی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ چھپی ہوئی ہے کسی کارخانے سے یا یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. اچھا, میں اس کا ایک بہت ٹیکنیکل چیز آپ کو بتاؤں, پھر آپ اسے پڑھیے. جی, دیکھیے ہمارے دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہاں وہ دکھاتے ہیں کہ یہ اس طرح کا چھوٹا سا کاغذ ہے. یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے؟ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ اتنا چھوٹا کیوں لکھتے؟ جی, تو انہوں نے کہا کہ مائکرو فون پہ پڑھتے ہوئے بجائے اس کے کہ بڑے صفحے پر یہاں سے یوں آئے آدمی, آپ کی آنکھ کا زاویہ چونکہ صرف اتنا ہے اس لیے اسے اتنا ہی لکھا جاتا. آپ یہ دیکھیے کہ براڈ کاسٹنگ کو ایک سائنس کے طور پر عمل کرتے تھے وہ اس پر. تو یہ آپ کو دکھاؤں گی ان کی رائٹنگ, لیکن تھوڑا سا ذرا سا پڑھ دوں. یہ جو آپ کے ہاتھ میں صفحہ ہے, یہ ایک طویل مضمون ہے ان کا کہ ان کی اخبار سے ایسے صحافی جو وابستگی تھی. اب ظاہر ہے اخبار میں آج کے دور میں تو نہیں, لیکن اس دور میں اداریہ جو ہوتا تھا وہ پورا مغز ہوتا تھا اخبار کا. بالکل. اچھا, تو اس کے حوالے سے طویل گفتگو کی ہوئی ہے, اس کا یہ حصہ پڑھیے, یہ بڑا بالکل یہی والا. صحافت کی الف بے سیکھنے کا دعویٰ ہمیں بھی ہے, اور ہمارے استادوں میں سے مولانا چراغ حسن حسرت, فیض احمد فیض, احمد ندیم قاسمی, مظہر علی خان, سبط حسن اور حمید نظامی سبھی نے یہی بتایا تھا کہ کسی اخبار کا اداریہ ہی اس کے پورے کردار کا عکاس ہوتا ہے. کیا دیکھیے ایک فکرے میں صحافت کی ایک بہت بڑی کتاب کو بند کر دیا. بالکل. اچھا, ہمارے ہاں اب اداریے کا تصور نہیں رہا ہوا, ہمارے ہاں یہ اداریہ جو ہے تعریفیہ بن گیا ہوا ہے یا تنقیدیہ بن گیا ہوا ہے. اداریے میں آپ کے اخبار کی پوری پالیسی جو ہے وہ آیا کرتی تھی. بہرحال ایک الگ بحث ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے اپنی پوری زندگی میں ان کے اخبارات کے صرف 2 انٹرویو ہیں. ایک انٹرویو اللہ مغفرت کرے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب نے بہت ضد کر کے لیل و نہار کے لیے لیا, اور ایک انٹرویو بعد میں کسی نے کیا.
ٹیلی ویژن کا صرف ایک انٹرویو تھا ان کا زندہ گواہی، اور خود جس ادارے میں ساری زندگی انہوں نے گزاری اس میں تاریخ نشریات کے حوالے سے ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا، ایک عتیق اللہ شیخ صاحب نے ریکارڈ کیا اور ایک اور ہوا، تو 5 یا 7 انٹرویوز ان کے پوری حیات میں ہیں۔ ایسے لوگ شہرت سے بہت دور رہتے تھے، نہ صرف شہرت سے دور رہتے تھے صفدر، بلکہ پیسے سے بھی بہت دور رہتے تھے۔ آپ سوچئے کہ کیا وہ شخصیت تھے، کتنا وہ پیسہ کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ بہت ایک چھوٹے گھر میں آپ لوگوں کا سب کا بچپن گزرا، ایک محلے میں، وسن پورے میں، اور کوئی انہوں نے نہ کوئی جائیداد چھوڑی، نہ انہوں نے کوئی پیسہ چھوڑا۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ وہ جس چارپائی پہ سوتے تھے ہاں، اسی چارپائی پر انہیں بہت بڑے بڑے کام کیے لکھنے کے، تحقیق کے۔ ایک پوری 9 جلدوں کی ترجمہ تھا علامہ تسبیحی کا، ایران کا، چہار یوران، مفتی جعفر حسین صاحب کی فرمائش پر انہوں نے اسے ترجمہ کیا تھا۔ وہ سارا جس چارپائی پہ سوتے تھے اسی پہ کام کرتے تھے، اسی پہ لکھتے پڑھتے تھے۔ ہم تو بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اولادوں نے، گھر والوں نے یہ بہت خوبصورت اسٹڈی بنا کے دی ہوئی ہے۔ انہوں نے کبھی کسی معاشی فائدے کا نہ کبھی سوچا، نہ اپنے پیچھے، میرا خیال ہے بس ایک پڑھوا دیا آپ لوگوں کو، اپنی اولاد کو، شاید یہی ان کی زندگی بھر کی یہی کمائی ہے۔ تو میں تو یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسے لوگ جو تاریخ کا روشن باب ہیں، ان لوگوں کو بے شک بعد از مرگ حکومت کو نہ صرف ایک مصطفیٰ علیہ حمدانی، مگر مجھے یقین ہے اور بھی ایسے بہت سے نام ہیں، بہت سے نام لوگ ہوں گے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بہت کام کیا، اور پھر پاکستان آنے کے بعد بہت کام کیا، بہت برے حالات سے گزرے۔ ان لوگوں کو کم سے کم تاریخ میں محفوظ کیا جائے، اور ریڈیو پاکستان اور ریڈیو پاکستان پشاور صفدر، یہ دونوں ریڈیو اسٹیشنز جو قیام پاکستان کے وقت موجود تھے، ان دونوں ریڈیو اسٹیشنوں کو ایک قومی ورثہ قرار دے کر ان میں باقاعدہ سے ریڈیو پاکستان کی براڈ کاسٹنگ کی تاریخ کو اس کو محفوظ کیا جائے، آرکائیو بنایا جائے۔ تو یہ ایک اتنے روشن کتابیں ہیں جو ہماری آئندہ نسل کے لیے دستیاب ہوں گی، میسر ہوں گی، ایک آگے چلنے کے لیے ایک روشنی ملے گی لوگوں کو۔ میں بس اسی پہ ختم کرنا چاہوں گی۔ دوستوں، صفدر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں گزشتہ برس جب پاکستان گیا تھا تو میں نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ کم از کم ہم لوگ خود پشاور اور لاہور کے جو نشریاتی مراکز ہیں ریڈیو پاکستان کے، ان کو لکھنا شروع کریں، قومی ورثہ ریڈیو پاکستان لاہور، قومی ورثہ ریڈیو پاکستان پشاور۔ میں امید کرتی ہوں کہ دوستوں آپ لوگ بھی جہاں کہیں بات کریں گے اس کا ذکر کریں گے اور اپنی رائے ہمیں بھی بھیجیں گے۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ کچھ سننا چاہیں تو ہمیں ضرور بتائیے۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور صفدر آپ بھی خدا حافظ۔ جی بہت شکریہ، خدا حافظ ناصر۔